खान साहब से मोहब्बत है? सारी जिंदगी आप अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलते, तो मर्जी कर ले। 18 साल आपने अगर एक ही पार्टी में काम किया, एक पार्टी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया। खान साहब गिरे थे, खान साहब को शौकत खानम लेके आए थे। अब यकीन माने मेरी बच्ची को लेके हॉस्पिटल भाग गए। डॉक्टर ने कहा फौरी सर्जरी, अपेंडिक्स बिल्कुल फटने, इतनी क्रिटिकल वो हो गई थी और मैं शौकत खानम में बैठी थी। 4 दीवारी का तकद्दुस जो पामाल हुआ उसकी तरफ 10 तारीख से छापे पड़ने शुरू हो चुके हुए थे। सुबह 10 तारीख को इत्तला मिली कि घरों में स्टार्ट काम हो गया, आप घर पे मत रुके, निकलने। फिर तो ये ऐसे था ना कि पुलिस का आना, घर में घुसना, बच्चों की लड़कियों के बेडरूमों में जाना, और ऐसे था कि मेरा घर नहीं था। फिर मैंने दरखास्त की कि तुम सब लोग घर से चले जाओ। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस इससे ज्यादा मैंने कभी पामाल होते देखा नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस विद मुनीज़ मोइन, और आज के इस पॉडकास्ट की मेरी मेहमान वो खातून है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और सियासी जमात से नहीं रहा, और 2004 से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही। बीच में कहीं कुछ ऊंच नीच हुई और कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उनकी सियासी वाबस्तगी तब्दील करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चंद एक रोज़ पहले ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खैरबाद कहा है, और फिलहाल वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, इरादा ज़रूर रखती हैं। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में उनकी तरफ से कौन सा बयान सामने आता है। मेरी मुराद मिस सादिया सुहेल राना से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2004 से बहुत ही पक्की कारकुन है और साबिक MPA भी रही हैं। बिला ताखिर उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी रही और सख्तियाँ भी रहीं 9 मई के बाद। मैं जानना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं हुआ क्या, आपके घर में जो इंटरवेंशंस हुई, पहले तो उसके बारे में बताएं। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस जिसे हम कहते हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं, आपने उसको एक्सपीरियंस किस तरह किया है? मैं समझती हूँ मनीज़े, मेरे सियासत के इतने साल गुजारे, मैं एक तो आम पाकिस्तानी थी, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, और किसी जागीरदार की ना बेटी ना बीवी, तो एक आम पाकिस्तानी जो मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो जानता है कि आटे दाल का क्या भाव है, खुद जाता है और लोगों में बैठता है, लोगों के मसाइल से भी वाकिफ़ है। तो जब मैंने पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी, मैं आई दुबई से, तो मेरी एक छोटे से 20-25 लोगों के जलसे में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और मेंबरशिप्स का सिलसिला चल रहा था, नाम नोट कर लिया, ये वो। अगले दिन मुझे ऑफिस से फ़ोन आ गया कि आप हमारे साथ काम करेंगी। खान साहब की एक फ़ैन फॉलोइंग तो थी, और हम उनको एज ए अपना कौमी हीरो तो मानते ही थे हमेशा से। तो मैंने फटाफट, मुझे था कि मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। वो मेरे वालिद साहब की बड़ी ट्रेनिंग है कि पाकिस्तान हमारे ना क्या कहते हैं, खून के साथ दौड़ता है। तो वो चीज़ का कहते हुए मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी में कदम रखा, और बिल्कुल उस टाइम तो इतने कम लोग थे इस पार्टी में, और इतने लिमिटेड था कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी हम असम्बलियों का सफ़र भी तय कर सकेंगे। और ये अभी तो बस था कि बग़ैर सोचे समझे एक ये चीज़ कि ये बंदा सच बोलता है। मैंने उनको बोलते सुना था, मुल्क के लिए, क्रिकेट में तो देखा ही था, सियासत में भी मैंने उनको एक बड़ा सच्चा लीडर पाया। तो मैंने बस आंखें बंद करके मुल्क के लिए कुछ करने की नीयत से पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद फिर मैंने पार्टी का हर ओहदा, मैं पहले मेंबर बनी, फिर एग्जेक्टिव मेंबर बनी, फिर मैं जौहर टाउन की प्रेसिडेंट बनी, प्रेसिडेंट लाहौर बनी, इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल पंजाब बनी। मेरी सैयदा सलोनी मेरी प्रेसिडेंट थी, जिनका जिक्र खान साहब बहुत अकीदत से हमेशा करते हैं। और फिर उसके बाद मैं 2013 में PTI की हिस्ट्री की पंजाब की पहली MPA बनी, और फिर 2018 में दोबारा अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और उस दौरान मेरे पास पार्टी के मेन ओहदे पंजाब के कोई लाजमी रहे हैं। लेकिन सफ़र जो आप कह रही हैं, जहाँ से तकलीफ़ का सफ़र शुरू हुआ, जो 9 मई के बाद जो हुआ वो आप सबने देखा। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस जो पामाल हुआ उसकी तरफ 10 तारीख से छापे पड़ने शुरू हो चुके हुए थे। ठीक है। तो मुझे सुबह 10 तारीख को इत्तला मिली कि सबके घरों में स्टार्ट काम हो गया, तो आप घर पे मत रुकें, निकलने। बस मैं घर से निकली, बाकी लोग घर पे थे, लेकिन फिर उसी रात पुलिस से छापे स्टार्ट हो गए।
پھر تو یہ ایسے تھا نا کہ پولیس کا آنا، گھر میں گھسنا، بچوں کی لڑکیوں کے بیڈ روموں میں جانا، لاتے مار مار کے بچی ملازمین جو ہیں ان کو اٹھانا، اور ایسے تھا کہ میرا گھر نہیں تھا. پھر میں نے درخواست کی کہ تم سب لوگ گھر سے چلے جاؤ، کیونکہ دیکھیں آپ کی ایک لائف چل رہی ہوتی ہے، آپ کے میاں جاب والے ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں، نوکری کرنے والے، بچیاں یونیورسٹی جا رہی ہیں، کوئی گھر میں آپ کے ایک روٹین ہے، لیکن وہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا نا، اس سے زیادہ میں نے کبھی پامال ہوتے دیکھا نہیں ہے. کہ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ پولیس والوں کو پتا ہوگا میری کون سی کبڈ میں کیا چیز ہے، میرے کس باتھ روم میں کتنے شیمپو کی بوٹل ہے. اور یہ اب تو کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی کبھی رونا، کہ اس حد تک ہم گئے. اور 2 بار کی میں ایم پی اے تھی، کہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ میں نے اداروں کو عزت دی ہے. کبھی آپ میرا کوئی بیان نکال لیں، کوئی چیز آپ کو بلو دا بیلٹ، کسی دشمن کے خلاف بھی میں نے زندگی میں کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو میرے لیے باعث ندامت بن جائیں، کیونکہ یہ میری تربیت بھی نہیں ہے، نہ میری یہ پرسنالٹی ہے. لیکن اب کی بار تقاضا کچھ اور تھا نا، سانحہ کچھ اور تھا. وہ کہتے تھے کہ 9 مئی میں جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں ہوئے. الفاظ والی گیم تو کافی پیچھے رہ گئی تھی. لیکن آپ کو جس طرح کے فون آیا کہ آپ اب یہاں سے چلے جائیں، بھاگ جائیں، کہیں چھپ جائیں، تو آپ اس میں کامیاب رہیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑ پایا؟ نہیں، اس کا بعد میں رہی انڈر گراؤنڈ کافی ٹائم، لیکن پھر میرا کچھ صاحب طاقت لوگوں سے رابطہ ہوا، جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر یہ شرائط کر لیں تو بہرحال اس پہ بھی میں نہ مانی. پھر جو ہے نا آپ کا سرکل تنگ ہونا شروع ہو گیا. پھر میرے نیبرز میں سے لوگ اٹھائے گئے، پھر میری فیملی کے لوگ اٹھائے گئے، پھر میرے بیٹے کو اٹھایا گیا، پھر میرے بھائی کے گھر میں چھاپے، بہن کے گھر میں چھاپے. میری امی بیڈ ریڈن ہے، اور جو بھائی سنبھالتا ہے اسی کو اٹھا لیا گیا. اس طرح کے نان اسٹاپ، مطلب دن میں 9 تھانے میرے گھر ڈیلی ریڈ کرتے تھے. تو سی ٹی ڈی بھی تھی، آئی پی بھی تھی، اس طرح کے بے شمار. خوف سے تو میرے اپنے روٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کسی بھی انسان، میں ایک ووکل ایم پی اے تھی، بہت سے لوگوں کو، اچھا پی ٹی آئی میں نا مختلف لوگوں پہ، لیکن کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا جو زیادہ ایکٹیو میرے خیال میں. وہ لوگ تھے جو بہت ایکٹیو رول جنہوں نے پلے کیا، لیکن وہ 9 مئی کے حادثے میں نہیں ہمارا کوئی رول. میں اس چیز پہ حلف دے سکتی ہوں کہ میں اس کسی نہ ہی منصوبہ بندی کا میرے علم میں نہ میرے سامنے ہوا، اور نہ ہی اور میں آج بھی کنڈیمڈ کرتی ہوں. یہ چیزیں اپنے ملک کو کمزور کرنے والے عمل ہمیں نہیں، کسی بھی کوئی کو بھی نہیں کرنے چاہیے. آپ کہاں تھیں اس وقت جب کور کمانڈر نہیں، ہم تو لبرٹی میں تھے نا، لبرٹی سے ہی بات آگے ایک دم بڑی اور کچھ لوگ ایک دم وہاں موو کر گئے. لیکن میں نے محسوس کیا تھا کچھ ایسے نامعلوم افراد اس دن تھے بیچ میں، کیونکہ مجھے پارٹی کا ایک یونین کونسل کا ورکر سے لے کے پارٹی کا چیئرمین تک جانتے اور پہچانتے ہیں. وہاں کچھ لوگوں نے میری ہی گاڑی پہ حملہ کر دیا. میں نے کہا کون ہو تم لوگ، کس اس میں کر رہے ہو حیثیت میں؟ تو وہ باقی کے جو کچھ لوگ تھے پارٹی کے، وہ آگے وہ کہتے ہیں کون ہو بھائی تم، اگر ان کو نہیں پہچانتے تو پھر تم کس کو جانتے ہو؟ آپ کو تو سبھی پہچانتے ہیں. تو سب جانتے اور پہچانتے تھے. تو اس لیے مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چیزیں آگے جا کے کس طرح ہوں گی. اسی لیے پھر جب حالات کا دیکھا تو پھر وہاں سے ہم لوگ پلٹ آئے، واپس آ گئے. خان صاحب سے محبت ہے اس پہ تو سیاسی جماعت کے ساتھ ساری زندگی آپ اپنی پہلی محبت نہیں بھولتے، جو مرضی کر لیں. خان صاحب اور پی ٹی آئی واز مائی فرسٹ لو، از مائی فرسٹ لو، ناٹ واز. دیکھیں میں نے سیاست سیکھی، میں کوئی سیاسی تھی نہیں. 18 سال آپ نے اگر ایک ہی پارٹی میں کام کیا، ایک پارٹی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ دے دیا، اپنی فیملی کا ٹائم، اپنے بچوں کے ٹائم، پتہ نہیں میں نے اپنے گھر کی کتنی خوشیاں مس کی، کتنے ایونٹس مس کیے. میری بچی کا آپریشن ہو رہا تھا ایمرجنسی میں، ادھر خان صاحب گرے تھے، خان صاحب کو شوکت خانم لے کے آئے تھے جب الیکشنز کے دوران 2013 میں. اب یقین مانے میرے ہسبینڈ میری بچی کو لے کے ہاسپٹل بھاگ گئے ہیں. ڈاکٹر نے کہا فوری سرجری، اپینڈکس بالکل پھٹنے والی ہو گئی تھی، اتنی کرٹیکل وہ ہو گئی تھی، اور میں شوکت خانم میں بیٹھی تھی. مجھے کہا کہ تم ادھر، میری بیٹی نے کہا مما آپ آ جاؤ. میں کہا بیٹا اس ٹائم میں یہاں بیٹھی ہوں، وہاں بس بابا ہے، پر میں یہاں سے نہیں ہل سکتے کیونکہ خان صاحب کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا.
تو بہرحال پارٹی کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے وفاداری، پیار، محبت، استقامت. جب سی ایم الیکشن تھا کروڑوں کی آفریں تھیں، کروڑوں کی آفریں، اور مطلب حد تھی ہر قسم کی لالچ بینیفٹ کی. اگر میں تب نہ بکی اور تب نہ گری تو کیا ریزنز ہیں؟ آپ خود سوچنا چاہیے. استقامت سے وہ مجھے استحکام پاکستان پارٹی یاد آ گئی. وہ کیوں جوائن کی تھی آپ نے؟ ایسے ہی جیسے محبت، وہ کہتے ہیں نا جبرن نکاح اور جبرن طلاق. وہی تھا. اور دل سے، کیونکہ میرے بیان کے بعد بھی 9 چھاپے پڑ گئے تھے گھر میں، 9 ریڈز ہوئیں میرے بیان کے بعد بھی. پارٹی چھوڑنا، سیاست چھوڑنے کا بھی میں نے اناؤنس کر دیا جب چیزیں میرے کنٹرول سے. دیکھیں میں اکیلی پرسن نہیں تھی، میرے ساتھ ایک فیملی جڑی ہے، لوگ جڑے. اگر میری وجہ سے 20 فیملیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتی، تو میری بھی ایک لمٹ ہے. مجھے 2 بار نروس بریک ڈاؤن ہوا اس دوران. پھر اتنا نروس پہ پریشر تھا اور اتنا لوگوں کا پریشر تھا، تو میں نے ٹھیک ہے کہا سیاست چھوڑ دیتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں. وہ زیادہ بہتر نہیں تھا آئی پی پی جوائن کر لی؟ تو پھر نہیں دل چاہتا نا کسی کا کہ کوئی گھر میں بیٹھ لیتے. وہ کہتے ہیں چلے جی آپ سوچے کہ کتنے لوگوں نے آئی پی پی جوائن کی. کئیوں نے کی لیکن ویلکم نہیں کیے گئے. ہم نے انہیں دیکھا ایسے ہی تھا. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ایک سٹور میں نا ڈمپ کر کے نا ماں پھینکا جا رہا ہے، وہی لگا. بس پھر دل جو ہے نا، دل اور دماغ کی جنگ ہے. آپ کے ساتھ کس کس کو ڈمپ کیا گیا آئی پی پی میں؟ بہت سے ہمارے ٹکٹ ہولڈر، ہمارے منسٹرز تھے، وہ بھی گئے. اور فواد چودھری گئے، فواد گیا، علی زیدی گئے، عمران اسماعیل، مطلب بہت سارے بے شمار تھے. اچھا میری تو خیر کبھی ملاقات بھی کہیں نہیں ہوئی. اور بس پھر مجھے تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں. گھٹن کا احساس تھا بہت زیادہ، تو اس لیے کہ بہتر ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، کیونکہ اس طرح نہیں، پھر آپ دل سے چیز نہ نکلے نا تو پھر کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا، نہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے. مجھے اس جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بہت اپروچ کیا، بہت اچھی پوزیشنز کے لیے. یہ وہ بات یہی تھی کہ دل سے نہیں آتی پیپلز یہ پارٹی چیز. سے کس کا فون آیا تھا؟ بہت سے لوگوں کا انڈائریکٹلی، مطلب ڈائریکٹلی ایسے لوگ تھے جو بلاول سے اٹیچ تھے، ڈائریکٹلی ایسے لوگ تھے. کیونکہ ہر پارٹیوں میں آپ کی دیکھیں، میں 10 سال اسمبلی میں رہی ہوں، ممبر رہی ہوں. میرے بہت سارے کولیگز جو نون لیگ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، تمام پارٹیوں سے، اور ہمارا بڑا اچھی دوستیاں اور تعلق بھی ہوتا ہے. لیکن میری جتنی فرینڈس تھیں نا پیپلز پارٹی، نون لیگ کی یا کسی اور جماعتوں کی، کسی نے مجھے نہیں آفر کی. اس وجہ سے دے نیو می کہ یہ اس کہتے ہیں نا بلڈ کے اندر ہے، پارٹی اس کو فائدہ نہیں. سمجھ لیتے ہیں پھر آپ بہت جلدی واپس پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے والی ہیں. انتظار کس چیز کا ہے پھر؟ اچھا دیکھیں منیزہ، میں اس معاملے میں نا تھوڑا چیزیں میں نے اللہ پہ ڈال دی ہیں. اس لیے کہ ایک تو آپ کو عزت سے جانا چاہیے، اور عزت سے جو اگر آپ کو ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس ٹائم جو پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ اس طرح گئے تھے وہ واپس آئیں. کچھ وہ بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو شاید ہماری پوزیشن کوئی کم زیادہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں نقصان اگر دیکھیں آپ اس پورے سیناریو میں کس کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان میرا اپنا ہوا ہے. ایک 18 سال کی محنت 1 منٹ میں آپ اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں، پھر آپ کو نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ آپ کو لینا پڑے. ایک جو پارٹی میں مقام، عزت اور وہ چیز بن چکی تھی، آج آپ کو ایک عام جو 4 دن میں ہیرو ہیروئنز بن گئے اور وہ آ کے کمنٹس کرے گی جی یہ تو آنا ہی نہیں چاہیے، یا ان کو آپ ڈیسائیڈ. ایک تو یہ کہ پارٹی عمران خان کی ہے، جی لیٹ عمران خان ڈیسائیڈ کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں عزت سے گھر بیٹھی ہوں، اس ٹائم دیکھ رہی ہوں مجھے جو بن گیا ہے نا ایک جو عجیب و غریب اس ٹائم سینیریو ہے. جو نئی انڈکشنز ہو گئی ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کون کون سے رانگ نمبرز شامل ہوئے ہیں؟ میں سمجھ سکتی ہوں. مجھے دیکھیں میں تو کافی ایسے لوگ ہیں جن کو میں ملی بھی نہیں، جانتی بھی نہیں، تو کسی کے بارے میں رائے کے دینے کے بجائے میں یہ کہوں گی ہاں اس ٹائم چونچو کا مربع بنا ہوا ہے. مین لیڈرشپ کچھ جیلوں میں ہے، کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ چیئرمین وہ خود جیل میں ہیں. یہ تمام فیصلے، یہ چیزیں جو پارٹی کا صحیح بانی ہے اور بنانے والا ہے، ان کے اختیارات ہونے چاہیے. ہر کسی کو آپس میں ہی جو لڑائی جھگڑے، خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے نقصان ہے دے سکتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ چیزیں ہوئی بھی ہیں. پہلے بھی ہم نظریاتی گروپ تھا،
ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کر بھی ان لوگوں کی مخالفت کرتے تھے. میں بہت بڑی ناقد رہی ہوں علیم اور ترین کی, کہ خود پارٹی میں رہ کے بس اسی لیے انہوں نے بھی اپنی جماعت میں سائیڈ پہ رکھا. میں تو یقین مانو اس حد تک آ گئی تھی, نماز کے سجدوں میں روتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہے, مر جاؤں گی چینج نہیں کر سکتی. اور میں یہ کہتی تھی کہ یہ نہیں ہوگا. شاید اللہ نے نا کچھ چیزیں کروانی ہوتی ہیں آپ کو کہ اندر کی میں ماننے کے لیے, کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کون سی پارٹی آپ کی پہلی ہے یا آخری ہے. یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا آپ کا فیوچر کیا ہے, مستقبل کیا ہے. ہم تو آؤٹ آف لو کہہ رہے ہوتے ہیں, آؤٹ آف ڈیڈیکیشن کہہ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن کچھ چیزیں میں سمجھتی ہوں اللہ بھی سب کہتا ہے یہ بڑا بولا ہے, تو چپ کر کے بیٹھ جا, تجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے. تو میں اس لیے ابھی بھی نا میں یہ کہنا کہ میں یہ جوائن کر لوں گی, یہ ری جوائن کر لوں گی, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ, میں نے اللہ پہ ڈال دیا. بٹ وی نو ون تھنگ, اور یہ میرا آخری سوال ہے, جنہوں نے آپ سے زبردستی بیانات دلوانے کی کوشش کی, انہوں نے آپ سے آپ کا موبائل نہیں پکڑا تھا کبھی؟ آپ نے چھپا دیا ہوا تھا. پکڑیں تو صحیح ذرا فون, اور ہمیں بتائیں کیا وہ آپ کا فون کور نہیں تبدیل کرا پائے آپ سے؟ یہ بھی بات ہے نا کہ یہ محبتوں کے معاملے ہیں. Absolutely not. یہ محبتوں کے معاملے ہیں. یہ دیکھیں اندر بھی آپ کو سلونی بخاری ملیں گی, کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ یہ دل کے معاملے ہیں, اور یہ کبھی شاید ختم نہیں ہو. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو منافقت کر سکوں. ٹھیک ہے حالات آپ کو مجبور کر سکتے ہیں, چیزیں لا سکتی ہیں, لیکن میں نے ہر رشتہ, ہر جگہ جو میری اٹیچمنٹ رہی ہے, میں نے بڑے پرخلوص ہو کے کرنے کی کوشش کیا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں اس پورے ٹینیور میں نے کبھی اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کی, کبھی تصادم نہیں چاہا. میں سیاست کے بھی اگینسٹ ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر, بلکہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگوں سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں پازیٹیو تھنکنگ کو, جب تک کہ اگلا بندہ کو بہت ہی نیگیٹو نہ ہو, میں کبھی اس کے اگینسٹ نہیں جاتی, اچھے طریقے سے مل کے, کیونکہ میری تربیت کا حصہ ہے. تو بس یہی حال ہے. بہت شکریہ ہمیں سعدیہ آپ کا, آپ نے کہا ہے یہ محبتوں کے رنگ ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلدی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ واپس جائیں گی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ میں سعدیہ سہیل رانا موجود تھی. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.